अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि उस्मान डार साहब की जो वालिदा हैं उन पर हमले के हवाले से काफ़ी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और बहुत से हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इस खबर को कुछ बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। और हकीकत क्या हुई है, एक तो आज इसके वीडियो में हम इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ उस्मान डार की वालिदा के ऊपर जो हमला हुआ उसके एक ड्रॉप सीन हुआ है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे और ये हमला करवाया किसने है और सारी कहानी हुई क्या, इसके हवाले से आज की वीडियो में जो है हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा रात के वक्त ये खबरें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई थी जब उस्मान डार की वालिदा जो है उनका एक वीडियो बयान सामने आया और इस वीडियो बयान के अंदर उस्मान डार की जो वालिदा हैं वो ये बताती हैं कि रात के वक्त कोई तकरीबन 20 के करीब अफराद जो हैं उन्होंने उनके घर के ऊपर जो है वो हमला कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने वो जो अफराद थे उनमें से कुछ वर्दी में मलबूस थे और कुछ जो हैं वो सादा जो कपड़ों के अंदर थे और कुछ ने पुलिस के कपड़े जो हैं वो पहन रखे थे और उन्होंने उनको ज़दोकोब किया, उनको मारा पीटा और इसके साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ उनको मारा पीटा ज़दोकोब किया बल्कि उनके जो गिरबान है वो भी फाड़ दिया। अब उस्मान डार की वालिदा के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो 70 साल उनकी उम्र है और इस उम्र के अंदर उनके ऊपर जो है वो इस तरह का तशद्दुद जो है वो किया गया है सियालकोट पुलिस की जानिब से। और ये कहती हैं कि उस्मान डार की वालिदा के जो भी हुआ ये तमाम का तमाम काम जो है ये ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने ये हमला उनके घर के ऊपर जो है वो करवाया है और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इस वाक़े का जो है वो नोटिस लें। उस्मान डार की वालिदा के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपको याद होगा कि जब उस्मान डार जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हुआ था तो इस क्रैकडाउन में उस्मान डार जो है वो भी हत्थे चढ़े थे कानून नाफिज करने वाले इदारों के और कुछ अर्सा जो है हमने देखा कि वो मंजर आम पर गायब भी रहे। एक खबरें ये आ रही थी कि उनको अगवा कर लिया गया और उसके बाद जब वो मंजर आम पर आए तो उन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया था। लेकिन उनकी जो वालिदा हैं उन्होंने उस वक्त भी सामने आके कहा था कि बेशक उस्मान डार जो है वो सियासत छोड़ दे लेकिन वो इस हल्के से खुद इलेक्शन लड़ेंगी। उस वक्त भी बड़ा दबंग उनका बयान जो है वो सामने आया था। और गुज़श्ता रोज़ हमने जब देखा कि ये इस तरह का सारा वाक़या हुआ और ये वीडियो बयान जो है सामने आया और उसके बाद से ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है, तो आज उसके बाद उस्मान डार साहब जो हैं वो भी मंजर आम पर आए। कोई 8 से 9 महीने के बाद उन्होंने सियालकोट का जो मीडिया है उससे भी गुफ्तगू की। आप ये मनाज़िर भी देख रहे होंगे। उनका गुफ्तगू के दौरान कहना क्या था, एक छोटा सा क्लिप जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं, ज़रा ये देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यार मुझे दिली खुशी है कि सियालकोट मीडिया के साथ तकरीबन 8-9 माह के बाद मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सियालकोट के मीडिया रिपोर्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो 9 मई को जो बर्बरियत, जो जुल्म मेरी माँ के साथ, मेरे ख़ानदान की ख़वातीन के साथ और आप लोगों ने खुद जाकर रिपोर्ट किया कि मेरे घर की सिर्फ दीवारें बची थीं, कुछ नहीं बचा था। मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट के बहादुर मीडिया को कि आप लोगों ने जिस दलेरी के साथ 9 मई को मेरे घर में होने वाले जुल्म को दुनिया भर के सामने रखा। एक बार फिर सियालकोट पुलिस बेशर्मी के साथ मैं कहना चाहूँगा और बगैरती के साथ मेरे घर में घुसी है। एक मिनट, कोई सर्च वारंट नहीं था। वालदा मेरी ने कहा कि आप लोग पिछली दफ़ा भी लाखों रुपए लूट के ले गए थे, जेवर लूट के ले गए थे। सर्च के बहाने आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि 9 मई को मेरे घर में क्या हुआ था, कौन लूट के लेके गया था मेरी माँ का जेवर। एक क्लिप आपने देखा जी, इस मौके पर उनकी वालिदा जो है वो भी उनके साथ थी और उनकी वालिदा का क्या कहना था ये भी मुख्तसरन हम आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे नाल 9 मई नूं भी बड़ा जुल्म होया सी, मेरी इज्जत नूं हथ डालिया गया, मेरे सर तो चादर उतारी गई, मेरे बाल खींचे गए, मुझे ज़ोर-कोब किया गया, मेरी डकैती की गई, मेरा जेवर और पैसा लेके चले गए, मेरे घर को तोड़ा गया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। शहर सियालकोट की अवाम ने, सब शहर सियालकोट ने देखा कि मेरे घर का इन्होंने क्या शर किया। मैं सेशन कोर्ट से अपील करने आई हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे आगे भी इंसाफ नहीं था मिला, मैं इंसाफ चाहती हूँ।
بیٹا مائیں سب کی سانجھی مائیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ماں کو اولین درجہ دیا, اولین درجہ دیا. کیا ہے یہ, کیا ہو رہا ہے؟ میں چیف جسٹس پاکستان نو خط لکھاں گی کہ تسی منو مد نظر رکھ کے اپنی والدہ والوں اس میری ایج والو ویکھ کے منو انصاف چاہیے, منو انصاف چاہیے, منو کچھ نہیں چاہیے. میں عدلیہ کو, پاکستان عدلیہ سے اپیل کروں گی, سیشن کورٹ سے جج کو اپیل کروں گی, مجھے انصاف چاہیے. یہ دونوں کا بیان آپ نے سنا جی. عثمان ڈار صاحب اور ان کی والدہ نے میڈیا سے گفتگو کی. عثمان ڈار صاحب جو ہے انہوں نے بڑی ننگی گالیاں جو ہیں وہ دی ڈی پی او سیالکوٹ جو ہیں ان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خواجہ آصف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا, اور خواجہ آصف کو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کا اس جملے سے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ عثمان ڈار جو ہیں وہ آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, لیکن ان کی والدہ جو ہے وہ الیکشن لڑیں گی. جس طریقے سے ان کی والدہ نے کہا بھی کہ وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گی, اور عثمان ڈار نے بڑا کلیئرلی یہ پیغام جو ہے وہ دے دیا کہ اس وقت اب جو الیکشن ہوں گے اس میں خواجہ آصف کا مقابلہ جو ہے وہ ان کی والدہ کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب 9 مئی کو بھی ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کیا تھا پولیس نے, تو اس وقت بھی ان کے گھر سے تمام زیورات جو ہیں وہ چوری کر لیے گئے تھے, جو پیسے ہیں وہ چوری کر لیے گئے تھے. اگر اس وقت جو ہے وہ احتساب کیا جاتا تو آج وہ لوگ جو ہیں ذمہ دار ان کا پتہ چل جاتا. اور انہوں نے کہا کہ کل جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت نہ وہ خود گھر پہ تھے اور نہ ان کی جو والدہ ہیں وہ گھر پہ, ان کے جو بھائی ہے چھوٹا عمران وہ بھی گھر پہ نہیں تھا. تو اس وقت پولیس کی جانب سے جو ہے وہ یہ حملہ کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام کا تمام حملہ جو ہے یہ پولیس نے کروایا ہے, اور ان کے نزدیک پولیس کو جو ہے جو ہدایات دی گئی تھی وہ خواجہ آصف کی جانب سے دی گئی تھی جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ انہی کی ہدایت کے اوپر یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن وہ خواجہ آصف کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ نہ تو وہ ڈرنے والے ہیں نہ وہ جھکنے والے ہیں, اور وہ اس الیکشن میں اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں ایک سوال بڑا اہم ہے کہ وہ عثمان ڈار کے جس نے کچھ عرصہ پہلے سیاست سے کنارہ کشی کر لی, منظر عام سے بھی وہ غائب تھے, اچانک سے ایک ایسا کیا ہوا کہ عثمان ڈار نہ صرف منظر عام پر آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آ کے سیاست میں اپنی والدہ کا ساتھ دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا طریقے انصاف کے لیے اس وقت جو راستے ہیں کیا وہ کھلنے جا رہے ہیں, کیا طریقے انصاف کے کوئی بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے عثمان ڈار کے جنہوں نے ایک دم سے آ کے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سیاست کے اندر جو ہے اپنی والدہ کو سپورٹ بھی کریں گے. اب وہ والدہ کو سپورٹ کریں یا خود سیاست میں, بات تو ایک ہی ہے کیونکہ آپ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں. تو کیونکہ آپ نے کنارہ کشی کا اعلان کیا تھا اور اچانک سے آپ واپس آ گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کہیں چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور ان کو کچھ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے, کسی طرف سے اشارے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. خیر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اس کے اوپر خواجہ آصف کا جو رد عمل سامنے آیا ہے, خواجہ آصف یہ کہتے ہیں, وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. خواجہ آصف نے اس تمام تر معاملے سے جو ہے بالکل لا تعلقی کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا کہ ایسی انتقامی سیاست جو ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے ہمیشہ اپنے خاندان سیاسی مخالفین کے جو خاندان ہیں ان کا احترام کیا ہے. اچھا, اس سے پہلے خواجہ آصف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خواجہ آصف وہی ہیں کہ جن کی بیوی جو ہے وہ ان کی بیوی جو ہے وہ تقریباً 3 درجن یعنی کہ کوئی تقریباً 35-36 مرتبہ جو ہے مختلف عدالتوں کے اندر پیشیاں بھگت چکی ہیں. ان کے اوپر مختلف کیسز جو ہیں اس طرح بنائے گئے تھے. اس کے بعد ان کا بیٹا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی, ان کے خلاف بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے. اور خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ میرا سیاسی مخالفین جو ہیں مشرف اور پی ٹی آئی کی حکومتوں میں میرے خلاف درخواست بازی بھی کی گئی, اور انہوں نے خود جو ہے وہ 6 ماہ کی جو ہے وہ جیل کاٹی ہے, لیکن ان کے اوپر کچھ بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. اور میری جو ذات ہے اس کی سیاست عوام سے کمٹمنٹ, اصولوں اور وفاداری پر مبنی ہے. یہ ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست کے اندر اگر ناظرین ہم بات کریں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جب بھی مخالفین ہوتے ہیں, اب آپ یاد رکھیں کہ جب پی ٹی آئی کا دور چل رہا تھا اس وقت مسلم لیگ نون کے اوپر اور ان کے سیاسی رہنماؤں کے اوپر بھی ایسے ہی حملے کیے جاتے تھے. پولیس کو استعمال کیا جاتا تھا اور استعمال کرنے کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ قطع لا تعلقی کر دیتی ہوتی تھی. وہ کہتی تھی ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے, اور پولیس جو ہے وہ زیر عتاب آ جایا کرتی تھی ان سیاسی رہنماؤں کے. خواجہ آصف ہوں, مریم نواز کی آپ بات کر لیں, آپ رانا ثناء اللہ کی بات کر لیں, آپ حنیف عباسی کی بات کر لیں, کتنے ہی ایسے رہنما ہیں کہ جن کے گھروں کے اوپر نہ صرف چھاپے مارے گئے, ان کے خواتین کو بھی ہراساں کیا گیا, اور ان کو نہ صرف ہراساں کیا گیا بلکہ ان کے اوپر متعدد کیسز جو ہیں وہ بھی بنائے گئے.
تو یہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑی ہی منفی قسم کی ایک روش جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت اقتدار میں آتی ہے، اس کا بس چلتا ہے، تو وہ مخالفین جو ہیں ان کے اوپر اسی طرح کے حملے جو ہیں وہ کرتے ہیں، ان کی خواتین کو جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عثمان ڈار کی جو والدہ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، تو آج کل پی ٹی آئی کی خواتین بھی زیر عتاب سیم اسی طرح ماضی میں آئی ہیں، ماضی میں جس طریقے سے مسلم لیگ نواز کی خواتین جو ہیں وہ زیر عتاب رہی ہیں، جس طرح ان کی خواتین کے اوپر حملے کیے جاتے رہے ہیں، ان کی خواتین کو جیلوں کے اندر رکھا جاتا رہا ہے، اسی طریقے سے اب پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کے اوپر بھی یہ تمام جو معاملات ہیں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر خواتین ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو خواتین ہیں وہ بھی اس وقت ایک طرف جہاں وہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ لڑیں، صنم جاوید کی اگر ہم بات کریں تو صنم جاوید جو ہیں وہ بھی 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ جیل کے اندر موجود ہیں، اسی طرح دیگر جو رہنما ہیں وہ موجود ہیں جیل کے اندر پی ٹی آئی کی خواتین، لیکن صنم جاوید کی جو والدہ ہیں انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی خواتین اب جیلیں کاٹ رہی ہیں۔ گو کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے اہم رہنما جنہوں نے سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا، پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا، ان کے اوپر تو مقدمے صاف ہو گئے، لیکن یہ خواتین جو ہیں یہ عمران خان کے ساتھ ہمیں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ان کے جانب سے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑنے کے حوالے سے جتنی بھی ان کو آفرز دی گئی ہیں ان تمام آفرز کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، اب وہ جیلیں بھی کاٹ رہی ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں، اسی وجہ سے ان کو اس طرح کے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ سیاسی مخالفین جو ہیں وہ اپنی دیگر جو مخالف جماعتیں ہیں ان کی خواتین کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی روش ہے اس کو یقینی طور پر ختم ہونا چاہیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہوں، مسلم لیگ نواز کی خواتین ہوں، یا ان کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، خواتین کا احترام بہرحال جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس طرح کرنا کہ سیاسی مخالفت کے اندر آپ لوگوں کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ حملے کروائیں، ان کی خواتین کو ہراساں کریں، زد و کوب کیا جائے، یہ بھی یقینی طور پر پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑی منفی روش ہے جس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، اور تمام سیاسی مخالفین کو ایک دوسرے کی خواتین کا احترام کرنا ہوگا۔ خواجہ آصف کی جانب سے یہ کہہ تو دیا گیا ہے کہ وہ اس کا احترام کرتے ہیں اور سامنے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جس نے بھی حملہ کروایا وہ کبھی بھی مانتا نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس پہ سب سے اہم جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے پنجاب پولیس کی، اور پنجاب پولیس کے جو ڈی پی او ہیں، ڈی پی او کی اگر ہم بات کریں سیالکوٹ کی حسن اقبال، انہوں نے عثمان ڈار کی والدہ کے اوپر بیان کے اوپر رد عمل دیا ہے، اور عثمان ڈار نے جو ان کو شدید گالیاں دی ہیں اس کے اوپر انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس جو ہے اس نے اشتہاری ملزم عمر ڈار جو ہے عثمان ڈار کے جو بھائی ہیں اس کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ قانونی ریڈ کی تھی، اور عمر ڈار جو ہے وہ تھانہ نکا پورا، رنگ پورا اور کینٹ کے مقدمات میں جو ہے وہ اشتہاری ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ریڈ کے دوران خواتین کی جانب سے جو ہے وہ نازیبا زبان جو ہے وہ پولیس کے خلاف استعمال کی گئی، اور پولیس کے جانے کے بعد من گڑت کہانیاں جو ہیں وہ پولیس کے خلاف بنائی گئی، اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ پولیس نے خواتین کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی یا تشدد جو ہے وہ نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا، ڈی پی او نے واضح کیا ہے کہ عمر ڈار ریاست کے خلاف محاذ آرائی تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث ہے، اور ان کو محض سیاسی بیانیے کے طور پر جو ہے اور سیاسی انہوں نے کہا کہ محض سیاسی بیانیے کے دور میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور کسی بھی اشتہاری ملزم کو پناہ دینا، پولیس حراست سے فرار کرنا یا مدد کرنا قانونی جرم ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کیا گیا ہے۔ تو پولیس نے اگر ان کی جانب سے ریڈ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس تمام تر اس کی ذمہ داری لے رہی ہے، اس تمام تر سانحے کی ذمہ داری جو ہے تمام تر حملے کی لے رہی ہے، لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ کیا خواتین کو ہراساں کرنا پولیس کو زیب دیتا ہے؟ کیا خواتین کے ساتھ یہ سلوک کرنا پولیس کو زیب دیتا ہے؟ اور اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حملے کو پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں اپنے لیے اور اپنی سیاست کے لیے۔ اس میں سچائی کیا ہے یہ تو یقینی طور پر آپ دونوں کا موقف سن کے آپ جان سکتے ہیں، آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ پی ٹی آئی کی خواتین کے اوپر جو حملہ کیا گیا عثمان ڈار کی والدہ کے اوپر، کیا واقعی پولیس نے یہ عمل کیا ہوگا یا کہ ان کی والدہ اس کو ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں؟ آپ ہمیں کامنٹ میں جا کے جو ہے وہ ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔